کو बजा तौर पर अपने कल्चर पर हमेशा नाज रहा है और इसकी कई एक वजूहात हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक एक नस्ली ग्रोह के लोगों का एक जगह सदियों से रहना एक बात है, फिर उनकी ज़बान का एक होना दूसरी बात है, फिर उनके कल्चर में बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं, ये एक और बात है, और फिर उनके कल्चर पर किसी बैरूनी कल्चर की यलगार नहीं है, ये एक और बात है। तो उनकी फिर जो है वो सदियों से एक खित्ते में रहते रहते क्या होता है कि उनकी बहुत सारी आदात एक जैसी होती हैं, बहुत सारे रवैये एक जैसे होते हैं, वो एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं, यानी उनकी समझ में आ रहा होता है कि हमारे लोग कैसे हैं, उनके आमाल व अफ़आल कैसे हैं, उनके रवैये कैसे हैं, उनकी आदात व अतवार कैसी हैं, उनका रहन सहन कैसा है, यानी वे ऑफ लाइफ कैसा है, वगैरह वगैरह। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और फिर उनके एतक़ादात क्या हैं, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कल्चर का हिस्सा होती हैं। और इंसान सोचता कैसे है, उसके आमाल व अफ़ाल क्या हैं, उसकी रिवायात क्या हैं। ज़ाहिर है रिवायात तो एक सोसाइटी की होती हैं, तो हज़ारों बरस जब एक ही एथनिक ग्रुप के लोग एक जगह पर इकट्ठे रह रहे होते हैं, और हज़ारों बरस के नतीजे में फिर उनका एक कल्चर जो है वो डेवलप हो जाता है, और फिर उस कल्चर की जो उस कल्चर का इर्तिक़ा है, यानी जो उस कल्चर का इर्तिक़ा है वो नस्ल दर नस्ल जो है वो होता रहता है, और उसकी जो ट्रांसमिशन है कल्चर की, वो ट्रांसमिशन भी यानी मुंतकिली भी होती रहती है। तो फ्रांसीसियों को अपने कल्चर पर हमेशा से बहुत नाज रहा है, और फिर उनकी रिच जो ट्रेडिशंस हैं, रिवायात हैं, जिनको वो रिच समझते हैं, और फिर उनकी बहुत सारे उनको अपनी ज़बान पर बहुत नाज है, फ़ख्र है, और फिर उनको अपने लिटरेचर पर बहुत नाज है। तो उन्हें ये भी है कि जी हमारे कल्चर पर बैरूनी अक़वाम के जो डिफरेंट मल्टी एथनिक ग्रुप्स हैं, उनके असरात जो हैं वो हमारे ऊपर बहुत कम हैं। आज अगरचे ग्लोबलाइजेशन ने, टेक्नोलॉजी ने किसी भी कल्चर को उस तरह से मोनोकल्चर नहीं रहने दिया। खैर, फ्रांस का कल्चर इस वक्त अगर कहा जाए कि मल्टी कल्चर है, सोसाइटी है फ्रांस की, यानी कसीर सकाफती समाज है फ्रांस का। इस वक्त कहा जाए तो बड़ी हद तक गलत भी नहीं है, वो इसलिए कि बैरूनी सकाफतों के असरात ने वो जो प्योरिटी जिसे कहते हैं, या खालिस कल्चर कहते हैं, या मोनो एथनिक कल्चर कहते हैं, यानी एक नस्ल है और एक नस्ल का एक ही कल्चर है। तो ऐसा आज अगर 2021 में बात की जाए तो आज तो ऐसा नहीं है। वो क्यों? वो इसलिए कि जो बैरूनी सकाफतों की यलगार है, ख़ास तौर से अमेरिकन कल्चर की यलगार जो है, उसने बहुत कुछ जो है वो बदल कर रख दिया है, मेल्ट करके रख दिया है, पिघला कर रख दिया है। यानी ख़ास तौर से जो गूगल है, टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी ने ईच एंड एवरीथिंग जो है उसको बदल कर रख दिया है। लेकिन जब हम इनक़िलाब फ्रांस के ज़माने में बाल्ज़ाक के नॉवेलों को पढ़ते हैं, तो बाल्ज़ाक के अहद के फ्रांस को देखते हैं, तो उस वक्त बड़ी हद तक ये जो सोसाइटी थी, ये एक तो जो है वो एक नस्ल या एक नस्ली ग्रोह की सोसाइटी थी, एक नस्ली समाज, यानी कसीरुन नस्ली समाज नहीं था फ्रांस का। एक ही नस्ल के लोग थे जो वहाँ सदियों से रह रहे थे, और फिर एक ही ज़बान बोलने वाले थे, और फिर उनकी रिवायात, उनकी अक़दार यानी वैल्यूज़, और उनकी हैबिट्स यानी आदात, और उनके तौर तरीके, और उनके आमाल व अफ़आल
ایک سوسائٹی میں رہتے ہوئے وہ مطلب ان پر بیرونی یلغار نہیں تھی، تو وہ بڑی حد تک جو ہے ان کے اپنے تھے۔ اچھا، جب ہم بالزاک کے ناولوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے خاص طور سے سرد ویران اندھیرا گھر میں کہ وہ سوسائٹی کی بلیک پکچر بناتا ہے، سیاہ ترین تصویریں دکھاتا ہے، اور ان تصویروں کو دکھاتے دکھاتے وہ کروسیو سٹائل سے کام لیتا ہے، تیکھے طنز سے کام لیتا ہے۔ وہ اس لیے کہ وہ المیہ اور تربیہ کو یکجا کر دیتا ہے، اور پھر دکھاتا ہے کہ فلاں فلاں جگہ پر پھنسا ہوا ہے، فلاں فلاں جگہ پر پھنسا ہوا ہے، فلاں فلاں کا مسئلہ یہ ہے اور وہ اس مسئلے کی وجہ سے پھنسا ہوا ہے۔ مثلا گراسیس فیملی کے لوگ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے 23 سالہ بیٹے کی شادی مادام وازل یوجینی کے ساتھ ہو جائے، وہ وہاں پھنسے ہوئے ہیں۔ وہ کیوں؟ وہ اس لیے ان کی یہ آرزو ہے، یہ خواہش ہے، کہ یہ ڈیزائر اس لیے ہے تاکہ موسیو گرامے کی ساری جائیداد کے وہ وارث بن جائیں، جائیداد ان کے ہاتھ میں آ جائے۔ اور دوسری طرف جو کروشو فیملی ہے، کروشو فیملی کے پریسٹ یعنی پادری کی یہ خواہش ہے کہ ان کے ہاتھ میں ساری جائیداد آ جائے۔ کس کی ساری جائیداد آ جائے؟ ان کی ساری جائیداد آ جائے، موسیو گرامے کی ساری جائیداد آ جائے، اور وہ اس کے وارث بن جائیں۔ اور وہ پریسٹ جو ہے، پادری جو ہے، وہ یہ سوچ رہا ہے کہ اس کے بھتیجے کے ساتھ مادام وازل یوجینی کی شادی ہو جائے، اور نتیجہ تن موسیو گرامے کی ساری جائیداد کے وہ مالک بن جائیں۔ اب پورے سومور میں لوگ اس بات پر بات کر رہے ہیں کہ دیکھیے کون سبقت لے جاتا ہے، یعنی کیا گراسیس فیملی کے لوگ سبقت لے جاتے ہیں یا کروشو خاندان کے لوگ گراسیس خاندان کے لوگوں پر سبقت لے جاتے ہیں؟ بھئی یہ بازی کون مارتا ہے؟ یعنی یہ شکست و فتح کی کئی ایک لحاظ سے لوگوں کے نزدیک ایک تو انٹرٹینمنٹ کا سورس بن گیا ہے، ذریعہ بن گیا ہے، اور دوسری سطح پر وہ یہ اندازے لگا رہے ہیں کہ دیکھیے کون سبقت لے جاتا ہے۔ اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو یہ بھی اندازے لگا رہے ہیں کہ بھئی یہ جو ہے موسیو گرامے ہے، گرامے فیملی کے لوگ گھر سے باہر جو ہے وہ شادی وادی نہیں کریں گے۔ موسیو گرامے جو ہے اپنی بیٹی مادام وازل یوجینی کی شادی اپنے بھائی کے بیٹے کے ساتھ کرے گا، اگرچہ اس کا بھائی جو ہے وہ ایک دو دفعہ ہی اس سے ملنے کے لیے آیا ہے، لیکن وہ فرانس میں رہتا ہے اور وہ بھی ایک امیر ترین شخص ہے۔ تو موسیو گرامے جو ہے وہ اپنی بیٹی کی شادی مادام وازل یوجینی کی شادی وہ یہاں نہیں کرے گا، یعنی نہ کروشو فیملی میں کرے گا اور نہ وہ گراسیس فیملی میں مادام وازل یوجینی کی شادی کرے گا، بلکہ وہ شادی کرے گا اپنے بھائی کے بیٹے کے ساتھ، اور اس کا بھائی جو ہے وہ فرانس کے شہر پیرس میں رہتا ہے، اور یہ فرانس کے شہر سومور میں رہتا ہے۔ یعنی موسیو گرامے بھی مالدار متمول آدمی ہے اور اس کا بھائی بھی متمول آدمی ہے، تو لوگ جو ہے وہ اندازے لگا رہے ہیں۔ اور دوسری طرف کیا ہو رہا ہے کہ گراسیس فیملی کے لوگ مادام وازل یوجینی کی سالگرہ پر تحفہ لے کر آئے ہیں، اور ان کی یہ کوشش اور خواہش ہے، خواہش کے ساتھ ساتھ ان کی کوشش ہے کہ وہ مادام وازل یوجینی کی شادی اپنے 23 سالہ بیٹے کے ساتھ کروانے میں کامیاب ہو جائیں۔ وہ اس لیے تاکہ اس کی ساری دولت کے وہ مالک بن جائیں، یعنی موسیو گرامے کی دولت کے وارث بن جائیں۔ اور دوسری طرف کروشو فیملی کے پریسٹ کی، پادری کی یہ پوری کوشش ہے کہ بھئی وہ گراسیس فیملی کو شکست دے دے اور ان پر سبقت لے جائے، اور مادام وازل یوجینی کی شادی جو ہے وہ اس کے میجسٹریٹ بھتیجے کے ساتھ ہو جائے، اور نتیجہ تن موسیو گرامے کی ساری جائیداد کے وہ مالک بن جائیں۔ تو اب آپ کو معلوم ہے کہ موسیو گرامے کی بیٹی کی سالگرہ ہے، اور برتھ ڈے پر جو کروشو فیملی کے لوگ ہیں وہ پہلے آ گئے ہیں، اور انہوں نے پھولوں کا تحفہ پیش کیا ہے گلدستے کی شکل میں، جبکہ ان کے بعد آنے والی گراسیس خاندان کے لوگوں نے ایک نہایت بڑھیا جو ہے
بیرونی ملک سے آیا ہوا ایک پودا، نایاب پودا جو ہے وہ تحفے میں مادام واجد جوئینی کو دیا ہے۔ اب یہاں دو کردار نہایت معصوم کردار، دو تین کردار معصومیت ان کی دکھائی گئی ہے، اور ظاہر ہے جو معصوم ہوتا ہے اس کو دنیا کے یہ جو زگ زیگ ہیں، یہ جو بھول بھلیاں ہیں، یہ جو لیبرنتھ ہے، بھول بھلیاں ہے، یہ جو ایک دوسرے کو پچھاڑنا ہے اور جوڑ توڑ کی سیاست ہے، معصوم لوگوں کا یہ شیوا نہیں ہوتا۔ تو معصوم لوگ کون ہیں؟ معصوم لوگوں میں مادام واجد جوئینی ہے، اس کی ماں ہے، اور ان کے گھر کی جو ہے موسیو گرامے کے گھر کی نوکرانی ہے۔ یہ معصوم لوگ ہیں، ان کو نہیں معلوم کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، اور وہ یہ تحفے پا کر اپنی سالگرہ کے دن بہت ہی خوش ہے۔ اور پھر آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ موسیو گرامے جو ہے وہ اپنی بیوی کو جو خرچہ دیتا ہے، اور وہ خرچہ جو ہے وہ خرچہ دیتا ہے، اور وہ ایسے ہی ہے جیسے جو ہے وہ ایک لاکر سے، ایک صندوق سے، ایک الماری سے میں رکھا ہوا خزانہ جو ہے وہ دوسری الماری میں رکھ دینا، یعنی ایک صندوق سے نکالا اور دوسرے صندوق میں رکھ دیا۔ تو یہ موسیو گرامے کا مزاج ہے، یا اس کا رویہ ہے، یا اس کی ہیبٹس ہیں، اور اس کے طور اطوار ہیں، جن سے ہمیں جو ہے صرف یہ نہیں ہم نے کہنا کہ یہ صرف موسیو گرامے کا جو ہیبٹس ہیں یا طور اطوار ہیں، بلکہ وہ ایک کریکٹر کے ذریعے، ایک کریکٹر تو بہانہ ہوتا ہے، ایک کریکٹر کے ذریعے پوری سوسائٹی کی جو پکچر ہے وہ دکھائی جاتی ہے۔ اور یہاں جو ہے وہ کئی ایک لحاظ سے جو ہے وہ چند ایک کرداروں کے ذریعے انقلاب فرانس سے پہلے اور انقلاب فرانس کے دوران کے جو لوگوں کے رویے تھے، لوگوں کے اعتقادات تھے، لوگوں کی ہیبٹس تھیں، لوگوں کی رسوم تھیں، لوگوں کے رواج تھے، جو زندگی کا چلار تھا، یعنی جو زندگی کا بہاؤ تھا، زندگی کا تسلسل تھا، زندگی کی کنٹینیوٹی تھی، اس کو دکھایا گیا ہے، اور لوگوں کے اعمال و افعال کو دکھایا گیا ہے، لوگوں کی ریچولز کو دکھایا گیا ہے، زندگی کی ویلیوز کو دکھایا گیا ہے، سوسائٹی کی بلیک پکچر کو دکھایا گیا ہے، سوسائٹی کی ظاہری جو ہے حالت کو دکھایا گیا ہے، اور سوسائٹی کی یعنی لوگوں کے تھاٹس کے پروسیس کو دکھایا گیا ہے، اور لوگوں کے لالچ، لوبھ اور ہوس کے جو انداز ہیں ان کو دکھایا گیا ہے۔ تو اس طرح سے یہ کئی ایک لحاظ سے جو ہے زندگی کی ریئل جو ڈپکشن پر مبنی ناول ہے۔ تو دیکھیے وہاں پھر آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ پھر وہاں کھیل بھی ہوتا ہے، اور اس کھیل کے نتیجے میں جو ہے وہ مادام واجد جوئینی کی والدہ کے ہاتھ میں کچھ جو ہے وہ فرانسیسی پیسے بھی ہاتھ میں آتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ بازی بیت لیتے ہیں، شرط لگا لیتے ہیں، اور شرط لگا کر جو ہے وہ کھیلتے ہیں، اور اسی دوران میں جو ہے دروازے پر دستک ہوتی ہے، اور کوئی صاحب جو ہے وہ بھاری بھرکم جو ہے وہ سامان لے کر وہ موسیو گرامے کے گھر میں داخل ہوئے ہیں۔ مادام واجل اولف یوئینی سے بولا، اولف یوئینی سے بولا، مادام واجل اولف یوئینی سے بولا، یہ یقیناً آپ کے چچا زاد بھائی گرامے ہوں گے، چچا زاد بھائی گرامے ہوں گے، یہ یقیناً آپ کے چچا زاد بھائی گرامے ہوں گے، بڑے خوبصورت جوان ہیں، ان سے ایک بار موسیو وے نوسن جین کے یہاں ڈانس میں ملا تھا۔ اب وہ بتا رہا ہے جو کروشو پادری کا جو اوولف نہیں گراسیس کا فیملی کا جو لڑکا اوولف ہے وہ بتا رہا ہے، کہتا ہے ایک بار موسیو نوسن جین کے یہاں ڈانس میں ملا تھا۔ اب ڈانس کیا ہے؟ ڈانس جو ہے وہ فرانس کا کلچر ہے، اس کلچر کا ایک حصہ ہے۔ اوولف اور زیادہ نہ بول سکا کیونکہ اس کی ماں نے میز کے نیچے سے اس کے پاؤں پر زور سے پاؤں مارا، اس کی ماں نے اس کے پاؤں پر نیچے سے زور سے پاؤں مارا،
ओवुल्फ और ज्यादा न बोल सका, क्योंकि उसकी माँ ने मेज के नीचे से उसके पाँव पर जोर से पाँव मारा और बाआवाज़ बुलंद चाल चलने के लिए उससे 200 तलब किए, लेकिन आहिस्ता से उसके कान में बोली, अपनी जबान काबू में रखो, तुम भी किस कदर बेवकूफ हो। उन लोगों ने सीढ़ियों पर, यानी तुम ऐसी बात कर रहे हो कि जिससे जो है वो तुम्हारे मुखालिफ की तारीफ हो रही है। उन लोगों ने सीढ़ियों पर नानो और कुली के कदमों की आवाज सुनी, लेकिन उसके फौरन बाद ग्रामे कमरे में लौट आया और उसके पीछे पीछे वो मुसाफिर भी आया जिसने उन लोगों में इस कदर इस्तेजाब, इस कदर हैरत, इस कदर तजस्सुस पैदा कर दिया था और उनके दिमाग में हलचल मचा दी थी। दर हकीकत उस ग्रोह में उसकी आमद ऐसी ही थी जैसे कोई गूंगा शहद के छत्ते में आ जाए, या जैसे किसी गांव के पालतू परिंदों में कोई मोर आ निकले। आग के नजदीक होके बैठ जाओ, ग्रामे ने अजनबी से मुखातिब होकर कहा। अब देखें, यहाँ एक तजस्सुस पैदा कर दिया है, न सिर्फ जो फैमिली के अंदर लोग आए हुए हैं मादा वाजिल यूजीनी की सालगिरह के मौका पर, बल्कि रीडर के लिए, कारी के लिए भी एक तजस्सुस पैदा कर दिया है कि भाई वो कौन बंदा है जो आया है और उसके आने से जो है वो इस तरह की सूरत हाल पैदा हो गई है। नौजवान ने कमरे में चारों तरफ नजर डाली और फिर बैठने से पहले बड़ी खुश उसलूबी से झुककर आदाब बजा लाया। मर्द ताजीमन उठ खड़े हुए और औरतों ने भी निहायत अखलाक से सलाम का जवाब दिया। अब जाहिर है वहाँ ग्रासीस फैमिली के लोग थे, क्रोशो फैमिली के लोग थे, तो सब ने ये किया। जनाब, मेरे ख्याल में आपको सर्दी लग रही है, मादाम ग्रामे ने कहा। मादाम ग्रामे ने कहा यानी मादाम बाजिल यूजीनी की वालिदा ने कहा, आप गालिबन दूर से। बस औरतों की यही बातें होती हैं। काश्तकार ने हाथ में जो खत ले रखा था उससे नजरें उठाकर कहा, इन बेचारों को जरा इत्मीनान से बैठने तो दो। लेकिन अब्बा, शायद इन्हें सफर के बाद किसी चीज की जरूरत होगी, यूजीनी ने कहा। तो इनके मुंह में जबान है, तो इनके मुंह में जबान है। इसके बाप ने सख्ती से जवाब, उसके बाप ने सख्ती से जवाब दिया। किसके बाप ने? मादाम बाजिल यूजीनी के बाप। सिर्फ अजनबी ही एक ऐसा आदमी था जिसे ये मंजर देखकर ताज्जुब हुआ, और न बाकी सब तो बुड्ढे की मुतलिकुल अनानी और खुदसरी के आदी हो चुके थे। यानी वो जो मोसियो ग्रामे के की आदात व अतवार थी उनसे सब वाकिफ थे, लेकिन जब ये दो सवाल जवाब हो चुके तो अजनबी उठकर आग की तरफ पुष्ट करके खड़ा हो गया और अपना एक पैर बूट का तला सुखाने के लिए आग की तरफ कर दिया। फिर यूजीनी से कहने लगा, शुक्रिया बहन, मैंने तो समूर के करीबी इलाके तोर में खाना खा लिया था और अब मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं। उसने ग्रामीण की तरफ देखकर कहा, मुझे कोई ऐसी थकन भी महसूस नहीं हो रही। क्या आप पेरिस से आए हैं? इस बार मादाम वे ग्रासीस ने सवाल किया। मोसियो शारल ने, ये उस नौजवान का नाम था और वो पेरिस में रहने वाले ग्रामे का बेटा था। अब आपको पता चला है कि ये कौन है? ये उसके मोसियो ग्रामे के भाई का बेटा है और इसका नाम मोसियो शारल है। किसी को अपने से सवाल करते सुना तो गर्दन में डोरी सी लटकती हुई ऐनक उठा के आंख पर लगाई और मेज पर रखी हुई चीजों और उसके गिर्द बैठे हुए लोगों का बगौर मुआयना किया। फिर अपनी जांच पड़ताल खत्म करने के बाद मादाम बेग्रासीस को बड़ी गुस्ताख नजरों से घूरा और बोला, हाँ मोहतरमा, मैं पेरिस से आया हूँ। चच्ची, आप ताश खेल रही हैं, खेलती रहिए। ये तो इस कदर दिलचस्प खेल है कि छोड़ने को जी नहीं चाह रहा। अब वो शारल अपनी चच्ची से मुखातिब हुआ। मैं जानती थी ये उसका चच्चाजाद भाई होगा, मादाम बेग्रासीस ने सोचा और बार बार उसे कनखियों से देखने लगी। 47, बुड्ढा पादरी बोला। गिनिए मादाम वे ग्रासीस, ये आपका नंबर है ना? मोसियो वे ग्रासीस ने पासा अपनी बीवी के
पत्ते पर रख दिया। लेकिन बीवी को खेल से कतई दिलचस्पी न रही थी। उसे तो उस वक्त तरह तरह के अंदेशे परेशान कर रहे थे। अब अंदेशे क्या थे? भाई ये तो गड़बड़ होगी कि वो तो अपने बेटे के लिए चाहती थी कि बादाम बादल यूजिनी की शादी उसके बेटे के साथ हो, लेकिन यहाँ तो शारल आन पहुंचा है। तो उसे कई तरह के अंदेशे जो है वो परेशान कर रहे थे, और अब खेल में उसका दिल कहाँ लगने वाला था। कभी तो यूजिनी की तरफ देखती थी और कभी पेरिस से आए हुए उसके चचाजाद भाई की जानिब। यूजिनी थोड़ी थोड़ी देर बाद चुपके से अजनबी की तरफ देख लेती थी और उन निगाहों में साहूकार की बीवी को हैरत और तजस्सुस का इम्तिजाज नजर आ रहा था। इसमें कोई शक नहीं कि 20-22 साल खूबसूरत नौजवान मोसियो शारल ग्रामे और उन सरबराह कस्बाती लोगों में जमीन आसमान का फर्क था। यानी अब ये दिखाया गया है कि एक जो है पेरिस से आया हुआ शहरी अर्बन लड़का है और दूसरी तरफ वो कस्बाती देही लोग हैं, और उनमें फर्क दिखाया गया। यानी वो खुद ब खुद ही फील करना शुरू हो गए अंदर से ना कि भाई समथिंग इज रॉन्ग, कि हमारे तो मतलब आरजुओं पर पानी पड़ गया है या पड़ने वाला है। ये लोग अभी से उसके अमीरों जैसे अंदाज से खाइफ हो चुके थे और बड़ी हकारत की नज़रों से अजनबी का मुशाहिदा कर रहे थे ताकि उसका मजाक उड़ा सके। ये चीज़ ज़रा वजाहत तलब। 22 साल की उम्र कुछ ऐसी होती है कि इंसान को उस वक्त अपना बचपन कुछ ज़्यादा दूर मालूम नहीं होता, और अगर जवानी का दौर शुरू हो चुका होता है, अगरचे जवानी का दौर शुरू हो चुका होता है, लेकिन अभी तिफलाना हरकतों पर शर्म नहीं आती। यानी मतलब राइटर ने यह दिखाया है कि जो 20-22 साल के लड़के लड़कियां होते हैं उनके अंदर मासूमियत भी होती है, और अगर वो कोई ऐसी बात कर भी बैठें जो बात खिलाफ आदाब है, तो होता क्या है कि वो अपनी उस बात पर नादिम नहीं होते। यानी वो अपनी बचपने की हरकतों पर जो है वो शर्म भी उन्हें महसूस नहीं होती वगैरह वगैरह। अब वो 22 साल लड़का है, ग्रासीस का लड़का 21 साल है। शारल ग्रामे की खुदबीनी और जोम भी अभी तिफलाना था, लेकिन शायद 99% नौजवान ऐसे होंगे जो यही अंदाज इख्तियार करते जो शारल ने किया। अब राइटर की जो कुव्वत मुशाहिदा है या उसका तजुर्बा है, उसने कहा कि भाई जो उसने किया है 99% नौजवान ऐसा ही करते जो शारल ने किया। चंद रोज हुए उसके बाप ने उसे 2-4 महीने अपने चचा के पास सोमोर जाके गुजारने को कहा था। शायद पेरिस वाले मोसियो ग्रामे को उस वक्त यूजिनी का भी ख्याल आया था। शारल का किसी कस्बे में आने का ये पहला मौका था, लिहाजा उसके बारे में उसके ख्यालात भी मुख्तलिफ थे। उसका जी चाहा कि उस कस्बे के लोगों के सामने एक फैशनेबल नौजवान की सी बर्तरी के साथ आऊं, मेरी सज धज देख के गिरदोनवाह में हलचल मचाए और मेरी बदौलत लोग पेरिस के ठाठ बाट से तारुफ हासिल करें। मुख्तसर ये कि उसने सोचा था सोमोर में अपने नाखूनों की सफाई, लिबास की उम्दगी और दूसरी आरइशों पर ज्यादा ध्यान दूंगा, और इन बातों में इस किस्म की बेपरवाही न बरतूंगा जिसका अक्सर फैशनेबल नौजवान बाज़ औक़ात मुज़ाहिरा करते हैं और फिर भी उनकी नफासत में कोई कमी नहीं आती। अब ये कुछ अपनी सोचें लेकर आया है कि मैं जाऊंगा और मैं पेरिस के वे ऑफ लाइफ से, पेरिस के लोगों की आदत से, पेरिस के लोगों के रवैयों से मैं क्या करूंगा, सोमोर के लोगों को हैरत में मुब्तला कर दूंगा। चुनाचे शारल उस कस्बे में अपने साथ बेहतरीन शिकार का लिबास, तमाम लवाजिमात और एक निहायत खूबसूरत राइफल लेके आया था। इसके अलावा उसके पास मुख्तलिफ वजह की नफीस बास्केट्स भी थीं, भूरी, सफ़ेद, सियाह, सब्ज, सुनहरे बेलबूटों वाली।
اب یہ اس کے متمول ہونے کی یہ ساری جو ہے تصویر کشی کی ہے رائٹر نے کہ وہ ایک امیر ترین علاقے سے آیا ہے اور قصباتی علاقے کے لڑکوں سے ڈیفرنٹ ہے. بعض سینے کے اوپر سے دوہری، کسی کے کالر گولائی سے مڑے ہوئے تو کوئی کھڑے کالر کی، کچھ کے کالر نیچے کی طرف مڑے ہوئے، کوئی گلے پر سے کھلی ہوئی تو کسی میں تھوڑی تک سنہری بٹن لگے ہوئے. اس وقت جن نکٹائیوں اور مفلروں کا رواج تھا وہ سب اس نے اکٹھے کر رکھے تھے. اس کے سارے کپڑے نہایت عمدہ تھے اور وہ ایک سنہری کام والا ڈریسنگ کیس بھی ساتھ لایا تھا جو اس کی ماں نے اسے دیا تھا، غرضے کہ وہ بانک پن کے تمام لوازمات سے ساتھ لے کر آیا تھا. یہاں تک کہ وہ ایک چھوٹا سا دلکش رائٹنگ کیس لانا بھی نہ بھولا تھا جو ایک نہایت حسین عورت، کم از کم وہ یہی سمجھتا تھا، نے اسے تحفے میں دیا تھا. یہ ایک امیر عورت تھی جس کا نام وہ آنیت بتاتا تھا. اس وقت وہ اپنے خاوند کے ساتھ نہایت بیزاری کے عالم میں اسکاٹ لینڈ کا سفر کر رہی تھی جسے اس کے چال چلن پر شبہ ہو چکا تھا، لہذا وقتی طور پر اس نے اپنی خوشی کی قربانی ضروری سمجھی تھی. اس عورت کو ہر 15ویں دن خط لکھنے کے لیے شارل نے بڑا خوبصورت کاغذ بھی ساتھ رکھ لیا. کیا کرے گا کہ 15 روز کے بعد اس خوبصورت عورت کو خط بھی لکھے گا. پیرس کی مزخرفات کا کل سامان اس نے ہر ممکن طریقے سے اکٹھا کر لیا. کوئی چیز بھی نہ چھٹی تھی، گھوڑے کے چابک سے لے کر جو ڈویل شروع کرنے کے کام آتا ہے، نقشین پسٹل تک اس کے پاس موجود تھے جن سے ڈویل ختم ہوتی ہے. ایک نوجوان اور عیش پسند انسان کو زندگی کے میدان میں جن ہتھیاروں کی ضرورت ہوتی ہے وہ سب اس کے پاس تھے. یعنی اب یہاں ایک بات کو اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے کہ موشیو گراوے بھی یہ نہیں چاہتا کہ یہ جو لوگ آئے ہوئے ہیں میرے گھر میں مادام بازل یوجینی کی سالگرہ کے موقع پر، وہ ان کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کرنے کا سوچ بھی نہیں رہا. وہ بھی یہ جانتا ہے کہ یہ میری بیٹی کے لیے نہیں آئے، یہ میری دولت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں بیٹی کے بہانے. تو نتیجتاً وہ ہر چیز سے باخبر ہے، اور اگر خبر نہیں ہے تو وہ مادام بازل یوجینی کو نہیں ہے، اس کی ماں کو نہیں ہے کہ وہ ان جھنجھٹوں میں کبھی پڑے ہی نہیں. یعنی دو کردار ایسے ہیں جن کو معصوم دکھایا گیا ہے، جو بہت چالاک نہیں ہے، بہت تیز نہیں ہے. وہ مادام بازل یوجینی اور اس کی والدہ ہے، اور ظاہر ہے ان کے گھر کی نوکرانی نانو وہ بھی کوئی تیز نہیں ہے، چالاک نہیں ہے. ہاں البتہ وہ کمیٹڈ ضرور ہے، وفادار ضرور ہے موشیو گراوے کے ساتھ. اچھا، اب یہ نوجوان شارل جو ہے یہ پیرس سے آیا ہے اور یہ پورے لوازمات کے ساتھ آیا ہے. اس کے باپ نے اسے اکیلے اور سیدھے سادے طریقے سے سفر کرنے کے لیے کہا تھا اور اس نے باپ کا کہنا مانا تھا. وہ ڈاک گاڑی میں بیٹھ کر آیا تھا. اب یہ شارل کی بات ہو رہی ہے کہ شارل کے باپ نے کہا تھا کہ بھئی سیدھا جو ہے وہ سیدھے طریقے سے جو ہے وہ سفر کرنا ہے. نتیجتاً اس نے ویسا ہی کیا تھا جیسے اس کے باپ نے اسے کہا تھا. وہ ڈاک گاڑی میں بیٹھ کر آیا تھا اور ایک پوری نشست کرائے پر لے لی تھی. یہ کچھ ایسا برا بھی نہیں رہا کیونکہ اس کی نئی آرام دہ اور فیشنیبل بگھی خراب ہونے سے بچ گئی، جس میں بیٹھ کر وہ آنیت سے ملاقات کے لیے جانا چاہتا تھا. یہ وہی خاتون تھی جو وغیرہ وغیرہ.
اور جس کے پاس اسے جون میں باؤن بارڈن کے مقام پر پہنچنا تھا، جون میں باؤن بارڈن کے مقام پر پہنچنا تھا، اور باؤن بارڈن جو ہے اسکاٹ لینڈ میں واقع ہے۔ اچھا، کیا ہے کہ شارل کو امید تھی کہ اپنے چچا کے ہاں قیام کے دوران میں اس کی 20 لوگوں سے ملاقات ہوگی، وہ چچا کے جنگلوں میں شکار کھیلا کرے گا۔ پھر اسے یہ بھی توقع تھی کہ بہت بڑی جاگیر میں ایک بڑا سا مکان ہوگا، اور اس کو تو یہ خیال بھی نہیں تھا کہ اس کے عزیز سومور میں رہتے ہوں گے۔ اسے تو فردافوں کا راستہ پوچھتے پوچھتے پتہ چلا کہ وہ یہاں رہتے ہیں، لیکن یہ معلوم ہو جانے کے بعد بھی اسے امید تھی کہ ان کی رہائش ایک لمبی چوڑی حویلی میں ہوگی۔ بہرحال، خواہ اس کا چچا فرافوں میں ہوتا یا سومور میں، اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ میں چونکہ پہلی بار ملوں گا، اس لیے شکل صورت ٹھیک ہونی چاہیے، لہذا اس نے ایک بڑا دیدہ زیب سفری لباس پہن رکھا تھا جس میں ایسی سادگی نمایاں تھی جو پرکاری سے خالی نہ تھی۔ یہ لباس انتہائی دل فریب شاہکار تھا، اور یہ فکرہ اس زمانے میں کسی چیز یا شخص کی خصوصیات کی اعلیٰ ترین تعریف کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ دور میں اس نے حجام کو بلا کر اپنے خوبصورت بھورے بالوں میں مزید گھونگھر ڈلوائے تھے، یعنی ان کو کرلی کر دیا تھا، گنگریالے کر لیا تھا، اور لباس تبدیل کر کے گلے میں ایک کالا ساٹن کا رومال باندھا تھا جو گول کالر کے ساتھ اس کے گورے رنگ اور مسکراتے ہوئے چہرے پر بہت بھلا لگ رہا۔ وہ لمبا کوٹ پہنے ہوئے تھا جو اوپر سے خوب کسا ہوا تھا، اس کے اندر سے ایک نرم اونی کپڑے کی گول مڑے ہوئے کالر والی باسکٹ دکھائی دے رہی تھی، اس کے نیچے ایک اور کسی سفید کپڑے کی باسکٹ تھی۔ اب یہ سمجھ لیجیے کہ ایک فرق دکھایا گیا ہے جو پہناوے کا فرق ہے۔ سومور کے لوگوں کا پہناوا کس طرح کا ہے، یعنی اسی سے جو ہے ایک پڑھا لکھا ریڈر اندازہ کر سکتا ہے، اور پیرس کے لوگوں کا لباس، وہ کس طرح کا لباس زیب تن کرتے ہیں، اس سے اندازہ جو ہے وہ لگایا جا سکتا ہے۔ اس نے گھڑی بے پرواہی سے ایک طرف کی جیب میں ٹھونس رکھی تھی، اگر سونے کی زنجیر کاج میں نہ لگی ہوتی تو یہ معلوم ہوتا کہ گھڑی اتفاق سے ساتھ چلی آئی۔ اس کی مٹیالے سے رنگ کی پتلون کے دونوں طرف، یعنی پینٹ کے دونوں طرف بٹن لگے ہوئے تھے، اور ان پر کالے ریشمی دھاگے سے بیل بوٹے بنے تھے۔ اسی رنگ کے چمکدار دستانے تھے، اور ہاتھ میں ایک سنہری چھڑی بڑی شائستگی سے تھام رکھی تھی۔ چھڑی اتنی صاف تھی کہ دستانے خراب ہونے کا ذرا بھی امکان نہ تھا، غرض سارے لباس سے انتہائی خوش مذاقی ٹپکتی تھی، خصوصاً سفر والی ٹوپی سے۔ ایسے لباس میں تو بس پیرس والا ہی بھلا لگ سکتا ہے، بلکہ پیرس کا بھی وہ آدمی جو کسی اونچے طبقے کا ہو۔ اب یہاں جو ہے یہ دکھایا گیا ہے کہ سوسائٹی میں جو طبقاتی تقسیم ہے یا طبقے ہیں، وہ کلاس سسٹم دکھایا گیا ہے اس ایک کردار کے ذریعے، شارل کے ذریعے، کہ یہ ایلیٹ کلاس کا اشرافیہ کا لڑکا ہے۔ کوئی بے ڈھنگے پن کو اس درجے پر پہنچ سکتا ہے کہ اسے دیکھ کر ہنسی نہ آئے، بلکہ مہمل چیزوں میں بھی ایک ہم آہنگی پیدا ہو جائے۔ پھر یہ نوجوان تو ایک اور وجہ سے بھی سجنے سنورنے لگا تھا، اس میں ایک ایسے پکے نشانے باز کے سے دم خم تھے جسے احساس ہو کہ میرے پاس 2 خوبصورت پسٹل ہیں اور مجھے آنیت کی نوازشات حاصل ہیں۔ آنیت وہی اسکاٹ لینڈ والی
سومور کے رہنے والوں میں اور پیرس کے اس نوجوان نے ایک دوسرے کو دیکھ کر جو استعجاب محسوس کیا اور اس میلے کچیلے کمرے میں میز کے گرد بیٹھے ہوئے لوگوں میں اس اجنبی کی نفاست اور شائستگی سے جو ہلچل مچی، اسے پوری طرح سمجھنے کے لیے ذرا چشم تصور سے کروشو خاندان کے لوگوں کو دیکھیے۔ یعنی اب آپ ایک طرف شارل کو دیکھیے، دوسری طرف آپ اپنے امیجینیشن میں لائیے وہ جو قصباتی لوگ ہیں، تو آپ کو فرق جو ہے وہ واضح نظر آئے گا کہ نفاست اور شائستگی کے اعتبار سے سبقت کون لے گیا ہے، شارل، اور دوسری طرف جو ہے قصباتی لوگ ہیں اور وہ شائستگی اور نفاست میں اس سے کہیں پیچھے ہے، یہ دکھایا گیا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ تھی کہ وہ تینوں نسوار کے عادی تھے اور اس کے استعمال کے سبب سے ان کی میلی قمیصوں کی جھالروں پر کالی پپڑی سی جم گئی تھی، لیکن انہیں صفائی کا قطعاً خیال نہ تھا۔ ان کے مڑے تڑے سے ریشمی رومال موٹی رسی کی طرح بٹے ہوئے تھے اور انہیں وہ کش کر گردن کے گرد باندھے ہوئے تھے۔ ان کے کالر مسلے وسلے اور داغدار تھے اور کپڑے بھی میلے کچیلے تھے۔ اس کے علاوہ ان کے پاس نیچے پہننے والے کپڑوں کی اس قدر بہتات تھی کہ سال میں صرف 2 بار ہی انہیں دھونے کی ضرورت محسوس ہوتی، یعنی ان کے پاس کپڑے ہی بہت کم تھے اور سال میں کم از کم 2 بار دھوتے تھے، اور الماری میں پڑے پڑے کپڑے خاصے بد رنگ ہو جاتے تھے۔ ان میں بڑھاپے اور بدصورتی کا عجیب و غریب امتزاج پیدا ہو گیا تھا۔ ان کے کرخت اور جھریوں دار چہروں اور گھسے ہوئے کپڑوں میں بڑی مناسبت تھی۔ وہ اور ان کے کپڑے دونوں پرانے، مڑے تڑے اور بد شکل تھے۔ دیہات کے رہنے والے اپنی شکل صورت سے اکثر بے پرواہی اور بے احتیاطی برتنے لگتے ہیں۔ اب یہ رائٹر کی آبزرویشن ہے کہ ایسا جو ہے وہ ہوتا ہے، اور ایسا دیہات کے لوگ اپنے آپ کے ساتھ کرتے ہیں، اپنی ذات کے ساتھ بے پرواہی اور بے احتیاطی برتنے لگتے ہیں، اور رفتہ رفتہ اپنے لباس میں دوسروں کی پسندیدگی اور بے احتیاطی برتنے لگتے ہیں۔ یعنی لباس انسان اس لیے پہنتا ہے کہ دوسرے کہیں کہ بھئی واہ کیا اچھا لباس پہنتا ہے، اور ود دا پیسج آف ٹائم وہ کیا کرتے ہیں، وہ دوسروں کی پسندیدگی اور بے احتیاطی جو ہے وہ برتنے لگتے ہیں کہ مطلب کسی کو اس چیز سے کیا، اور رفتہ رفتہ اپنے لباس میں دوسروں کی پسندیدگی کا خیال بھی ختم ہو جاتا ہے۔ دستانوں کا ایک جوڑا مدتوں چلتا ہے، غرضے کہ ان میں صفائی اور تازگی نظر نہیں آتی، اور چھوٹی چھوٹی باتوں سے غفلت ان کا خاصا ہے۔ چنانچہ کروشو لوگوں کی بے سلیقگی کچھ ایسی نمایاں نہ تھی، بلکہ وہ اپنے باقی ساتھیوں سے مطابقت رکھتے تھے۔ کروشو اور گراسیس لوگ ایک بات میں کم و بیش متفق تھے، ان دونوں کے نزدیک فیشن ایک قابل نفرت چیز تھی۔ اب یہاں جو ہے وہ رائٹر نے ایک طرح سے کمپیریزن کر دیا ہے، تقابل کر دیا ہے شہری لوگوں کے پہناوے کا اور عادات و اطوار کا، اور دیہی لوگوں کے پہناوے اور عادات و اطوار کا، اور ان کے وے آف لائف کا اور سوچنے سمجھنے کے انداز کا۔ پیرس کے رہنے والے نے پھر اپنی آنکھ پر چشمہ لگا لیا تاکہ کمرے کی انوکھی چیزوں کا جائزہ لے سکے۔ اس کی نگاہیں چھت کی کڑیوں سے ہوتی ہوئی میلی کچیلی الماریوں پر پہنچی جنہیں مکھیوں نے گندا کر دیا۔ فن زراعت اور باغبانی پر جو کتابیں رکھی تھیں ان کے بیچ بیچ میں سیاہ دھبے تھے۔ لوڈو کے سب کھلاڑی گھبرا کے اسے تکنے لگے، اگر ان کے درمیان کوئی زرافہ کھڑا ہوتا تو بھی شاید وہ اسے اتنی حیرت کی نظروں سے نہ دیکھتے۔ یہاں تک کہ موسیو وے گراسیس اور اس کا بیٹا بھی اس حیرانی میں سب کے شریک تھے، حالانکہ انہیں اس سے پیشتر بھی فیشنیبل آدمی دیکھنے کا اتفاق ہو چکا تھا۔ اس کا مبہم سا اثر ان دونوں پر بھی پڑا۔ شاید ان کا رویہ ناپسندیدگی کا بھی نہ تھا،
ان کی طنز آمیز نگاہیں اپنے ہمسایوں سے یہ کہتی معلوم ہو رہی تھیں کہ دیکھا تم نے پیرس میں کس قسم کا لباس پہنا جاتا ہے۔ اس وقت گراوے ایک طویل خط کے مطالعے میں مصروف تھا، اس لیے سب لوگ مالک مکان کی ناراضی کے ڈر کے بغیر شارل کو پورے اطمینان اور آزادی سے دیکھ سکتے تھے۔ اب دیکھیں نا، مطلب موسیو گراوے کی خواہش کچھ ہے، اس کے بھائی کی خواہش کچھ ہے، اور لڑکا جو ہے شارل وہ آنیت میں پھنسا ہوا ہے۔ تو ہر کوئی کہیں نہ کہیں جو ہے الجھا ہوا ہے، پھنسا ہوا ہے، ہر کسی کا کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے، اور وہ اسکاٹ لینڈ والی آنیت میں پھنسا۔ اور یہ لوگ جو ہیں یہ اپنی اپنی جگہ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں پھنسے ہوئے، اور موسیو گراوے اس بات میں پھنسا ہوا ہے کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی جو ہے وہ اپنے بھائی کے بیٹے شارل سے کرے گا، لیکن شارل آنیت میں پھنسا ہوا ہے۔ تو یہ ایک لحاظ سے پورے فرانس کے لوگوں کے وے آف لائف کو، ان کے طرز فکر کو، مطلب سب کچھ کو جو ہے ان کو دکھایا ہے۔ اس نے اپنے مہمانوں کے آرام یا خوشی کا خیال کیے بغیر میز پر جلتی ہوئی اکیلی موم بتی کو اپنے قریب سرکا لیا تھا۔ موسیو گراوے یوجینی نے عمر بھر خوبصورتی کا ایسا کامل نمونہ نہ دیکھا تھا، چنانچہ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کا یہ چچا زاد بھائی کوئی فرشتہ ہے یا کوئی ایسی مخلوق ہے جو آسمان سے اتری ہے۔ اس کی نفاست سے بنی سمری چمکدار زلفوں سے آتی ہوئی خوشبو اسے بہت ہی بھلی معلوم ہو رہی تھی۔ اس کا جی چاہتا تھا کہ اس کے نازک اور چکنے دستانوں کی سطح کو چھو کے دیکھے۔ شارل کے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں، اس کی رنگت اور اس کی خد و خال کی نفاست پر اسے رشک آ رہا تھا۔ اپنے چچا زاد بھائی کو دیکھ کر اس کے دل میں وہی لطیف ارتعاش پیدا ہوا جو انگریزی البموں میں حسین عورتوں کی خیالی تصویریں دیکھ کر کسی نوجوان کے دل میں پیدا ہوتا۔ چکنے کاغذ پر یہ تصویریں ایسی ہنرمندی سے بنائی جاتی ہیں کہ سانس لیتے ڈر لگتا ہے کہیں یہ جلوہ نظر سے غائب نہ ہو جائے۔ لیکن یوجینی کی زندگی تو جرابیں ٹھیک کرتے اور باپ کے کپڑوں میں پیوند لگاتے گزری تھی۔ وہ تو اس گندی کھڑکی میں بیٹھی رہی تھی جہاں سے گھنٹے بھر میں بس ایک راہگیر خاموش گلی میں سے گزرتا دکھائی دیتا۔ اس حسین اور دل فریب نوجوان کو دیکھ کر اس نادان لڑکی کے دل میں جو دھندلے دھندلے تاثرات پیدا ہوئے وہ ایسی تشبیہ کے ذریعے کیسے ادا ہو سکتے ہیں۔